बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे और राजा साहब से अंदरूनी कहानी जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़, मरियम नवाज की वज़ारत आला 24 घंटे के बाद कैसे फौरन कलअदम करार दे दी गई है। मरियम नवाज के हवाले से क्या बहुत बड़ा अहम फैसला सामने आ गया है। इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ से मुतालिक एक हसास खबर आपके साथ शेयर करेंगे। इस खबर का ताल्लुक नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ से जुड़ा हुआ है और इमरान खान साहब से भी जुड़ा हुआ है। इस वाक़े से जुड़े 3 अहम किरदारों के नाम भी आपको बताएंगे और इसकी अंदरूनी कहानी भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस दौरान एक हसास इमारत में 24 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है, ये भी आपको बताएंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज, इमरान खान और 2 अहम जर्नल्स के हवाले से क्या बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज 5 मिनट पहले आई है। इस ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल ने इस खबर के हवाले से क्या 3 अहम बड़े इंकशाफात किए हैं। अडाला जेल से 97 सेकंड की कौन सी वीडियो वायरल हो गई है, इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं, अडाला जेल में क्या गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई है और इस हवाले से क्या सरप्राइजिंग वाकया हुआ है और इस जो भी वाकया हुआ है इससे 3 मजीद किरदार कौन से जुड़े हुए हैं, उनके नाम आपको बताएंगे। अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान साहब को क्या ऑप्शंस दिए गए हैं और उन ऑप्शंस पर इमरान खान साहब का क्या अहम जवाब आया है, ये भी आपको बताएंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो फौज के कमांडर एंड चीफ का शहबाज शरीफ के हवाले से उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया गया है। इस दौरान रेड जोन की हसास इमारत में क्या नाकाबिले यकीन वाकया हुआ, इस खबर को पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया है। फौज के कमांडर इन चीफ को ये एक्शन क्यों करना पड़ा, इस दौरान शहबाज शरीफ से जुड़ी एक हैरानकुन वीडियो वायरल हो गई है। इस वीडियो के क्या मनाजिर हैं और इस दौरान मरियम नवाज की एक और वीडियो ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया है। इस वीडियो में क्या कुछ है ये आपको बताएंगे और शरीफ खानदान को इस वीडियो की वजह से क्या शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, तहरीके इंसाफ के वजीर आला कैसे मुंतखब हो गए हैं। इस पूरी सूरत हाल में अब से 20 मिनट पहले तहरीके इंसाफ के वजीर आला बनने के हवाले से क्या अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है और इस साथ ही साथ पूरी सूरत हाल में नवाज शरीफ के घर से रोने की जो भी है आवाज़ें आ रही हैं, वो रोने की आवाज़ें किस हवाले से हैं। शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके हवाले से और नवाज शरीफ के हवाले से एक अहम खबर आ चुकी है और इस खबर के हवाले से आपको बताएंगे, आपको इसकी अंदरूनी कहानी शेयर करेंगे। इसके अलावा इमरान खान के केसेस के हवाले से एक अहम फैसला हुआ है, वो फैसला भी आपके सामने रखेंगे। आज की पहली अहम ब्रेकिंग न्यूज़ पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पाकिस्तान का वजीर आजम शहबाज शरीफ को बनना चाहिए या फिर इमरान खान को, क्योंकि शहबाज शरीफ ने एक झूठा पोल कराया है और उस पोल में उन्होंने ये कहा है कि मैं पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा वजीर आजम बनूंगा और लोग मुझे पसंद करते हैं। आप बताइएगा कि आपके ख्याल में इमरान खान अच्छे वजीर आजम हैं या फिर शहबाज शरीफ है। अपनी राय से हमें कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा और हमें बताइएगा। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से। मरियम नवाज की वज़ारत आला 24 घंटे के बाद कैसे फौरन कल अदम करार दे दी गई है, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन पहले आपको ये भी बताएंगे कि इमरान रियाज खान के मुतालिक एक ताज़ा तरीन दिलखराश वीडियो और ख़बर मंजर आम पर आ रही है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया है। इस वीडियो के क्या मनासिर हैं ये आपको आगे चल के दिखाएंगे, लेकिन पहले खबर की तफसील आपसे शेयर करेंगे कि इमरान रियाज खान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किए हुए 90 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। इनकी गिरफ्तारी के दौरान हमने देखा कि घर की जो खवातीन थी उनके साथ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, बच्चों के साथ जो है वो भी बदतमीज़ी की गई। इसके अलावा उनके घर की जो अशिया थी, ज़रूरत अशिया थी, उनको तोड़ फोड़ किया गया। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान की ज़मानत केस की समाअत भी हुई। अदालत से सिर्फ यही इस्तदा है कि रिकॉर्ड मंगवा लें। मियां अली अशफाक का ये कहना था। साथ ही साथ जो है जज एंटी करप्शन ने कहा कि आप मेरी बात सुनते नहीं हैं। इमरान रियाज खान केस में ये भी कहा गया कि ये जो कलमात हैं वो जज एंटी करप्शन के थे कि उन्होंने कहा कि मैं लिख कर ऑर्डर कर देता हूँ। जज एंटी करप्शन ने ये बात भी कही कि मैंने सुबह से लेकर अभी तक इंतज़ार किया है, अब अगर इन्होंने रिकॉर्ड नहीं पेश किया तो मैं क्या कर सकता हूँ। राजा साहब मुझे बताइएगा कि आर्मी चीफ के मुतालिक एक हसास खबर भी है, उस खबर का ताल्लुक इमरान खान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से भी है। क्या शेयर करेंगे इसकी तफसीलात हमारे नाज़रीन के साथ।
دیکھیں، اس ماہ آرمی چیف کے متعلق جس خبر کا آپ نے ذکر کیا، اس خبر سے جڑا ایک 73 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ اس وقت وائرل ہے، لیکن پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے اور پاکستان کے مرکزی نیوز چینلز نے اس 73 سیکنڈ کے ویڈیو کلپ کو نشر نہیں کیا۔ لیکن ہم اپنے ویورز کو کوئکلی بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کس قسم کے مناظر ہیں، کیونکہ یہ خبر پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول اور ایک ایسے لیڈر کے متعلق ہے جس نے پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ کو الٹا کر رکھ دیا، اور تمام عالمی جو معروف چینلز اور جریدے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے جیل سے جس طریقے سے الیکشن جیتا وہ پاکستان کے ایک عظیم سیاسی ہیرو کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ تو چونکہ یہ خبر اور یہ واقعہ ان سے بھی جڑا ہوا ہے، اس لیے اس واقعے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ دو بڑی تکلیف دہ نوعیت کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی اپنے ویورز کو اپنی اسکرین پر دکھاتے ہیں، اور میرے پاس یہ جو 6 صفحات کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ کس طریقے سے دھاندلی کر کے رات کو 4:17 سے 5:58 تک نتائج تبدیل کیے گئے۔ یہ ڈاکومنٹڈ ایویڈنس جو ہے یہ بھی اپنے ویورز کو اپنی اسکرین پر دکھاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ایک جو بڑی تکلیف دہ ویڈیو ہے اس کے متعلق اپنے ویورز کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ مریم نواز کی جعلی وزارت اعلیٰ کے بعد جو کہ اب عملاً کالعدم ہو گئی ہے، اس کے بعد یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، کیونکہ مریم نواز نے ایک بہت بڑی ایکٹنگ کی، اور اس ایکٹنگ میں انہوں نے یہ تاثر دیا اور یہ ڈائریکٹیوز دیے یا یہ ہدایات دی کہ ٹیکسلا میں پولیس کی جانب سے ایک خاتون کو تھپڑ مارا گیا۔ مریم نواز نے یہ خبر لانچ کروائی کہ میں نے اس خاتون کو تھپڑ مارنے کے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے، لیکن اب یہاں سے خبر یہ آئی ہے کہ پولیس نے الٹا اس خاتون کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، تو مریم نواز کا پہلا ڈرامہ جو ہے یہ اب بے نقاب ہو گیا۔ لیکن یہاں پر GHQ کی ایک انتہائی قریبی شخصیت کی اور ISI کی ایک شخصیت کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے متعلق اپنے ویورز کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر اس وقت سب سے بڑا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ اس ایک ویڈیو پر پورے شریف خاندان کو شدید شرمندگی کا سامنا ہے، اگرچہ جس طریقے سے انہوں نے مینڈیٹ کو چوری کیا اور الجزیرہ نے انہیں مینڈیٹ چور کہا، اس کے متعلق ہیڈ لائن لگائی، تو لگتا نہیں ہے کہ شریف خاندان مینڈیٹ چوری کے لقب پر بھی کوئی شرمندہ ہوا ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ جو GHQ کی شخصیت اور ISI کی اس شخصیت کی ویڈیو سامنے آئی ہے، اس پر شاید وہ تھوڑے سے آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر شرمندہ ضرور ہوئے ہوں۔ اب یہ جو شخصیت ہے جو کہ اسلام آباد میں ISI کا ہیڈ کوارٹر ہے، یعنی اسلام آباد میں آپارا میں، یہ شخصیت عام طور پر یہاں موجود ہوتی ہے۔ اس شخصیت کو ایک جنرل صاحب ہیں ISI کے، ان کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے۔ ان سے آپ یہ کہہ لیں کہ ہفتے میں کئی مرتبہ 2 ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اور انہی شخصیت کو GHQ کے بھی بہت قریب سمجھا جاتا ہے۔ اب ایک ایسی صورتحال میں جب شریف خاندان نے 25 کروڑ عوام کے حق پر ڈاکہ مارا اس ناکام، شرمناک اور فراڈ ریاست کے اندر، اگین ویورز ناراض ہو جاتے ہیں جب میں اس ریاست کو شرمناک، فراڈ اور ناکام ریاست کہتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور مجھے بیان کرنی پڑتی ہے۔ تو جب یہ ڈاکہ مارا گیا تو اس کے بعد GHQ کی یہ جو شخصیت ہے بہت قریبی، اس کا اب یہ بیان سامنے آیا ہے کہ شریف خاندان کی جو موجودہ عبرتناک سیاسی حالت ہے، اس کے باوجود شریف خاندان اللہ سے ڈرنے کے بجائے اکڑ دکھا رہا ہے۔ اس کو چاہیے کہ یہ اللہ سے ڈرے، لیکن یہ مغرور ہوئے ہیں، اور اس طرح سے مغروری دکھا رہے ہیں جیسے انہوں نے ڈالر کا ریٹ 200 روپے کر دیا ہو، پیٹرول کی قیمت کم کر کے 150 روپے کر دی ہو، اور روٹی کی قیمت 5 روپے کر دی ہو۔ اور یہ ISI کی ایک قریبی شخصیت جن کو عمران خان صاحب کے خلاف بھی لانچ کیا گیا تھا، یعنی فیصل ووڈا، ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے، اور مریم نواز کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ ایک متکبر جعلی وزیر اعلیٰ ہیں،
اور عثمان بزدار کو لوگ تانے دیتے تھے، لیکن آپ تو عثمان بزدار کے قریب تک نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن یہاں پر ایک انتہائی تکلیف دہ خبر ایک صحافی کے متعلق، جنہیں اب سے کچھ دیر پہلے اریسٹ کیا گیا ہے، گرفتار کیا گیا ہے، اور بڑی تکلیف دہ خبر ان کے متعلق سامنے آئی ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت صحافت کرنا بہت مشکل نہیں، تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، سچ بولنا ناممکن ہو گیا ہے، اور چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی سپریم کورٹ کے نیچے آزادی صحافت پر جس قسم کا کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، اس کی پاکستان میں کبھی مثال نہیں ملتی۔ اور جس طرح کی غیر آئینی ایکشن کیے گئے ہیں، یعنی جس طرح سے پی ٹی آئی کو جبر کا نشانہ بنایا گیا اور پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا، پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ چھینا گیا، اس طرح کی غیر آئینی اقدامات کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو تاریخ کن الفاظ میں جج کرے گی، شاید چیف جسٹس صاحب کبھی کبھار یہ سوچتے بھی ہوں۔ اب یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، یہ وائرل ہوئی ہے ایف آئی اے کے آفس سے، کیونکہ یہاں پر ایف آئی اے کے آفس میں ایک جو اسلام آباد کے صحافی ہیں ان کو بلایا گیا تھا، اور اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ رضاکارانہ طور پر گئے تھے۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق انہوں نے یہ الفاظ بول دیے تھے کہ انہوں نے تحریک انصاف سے جو انتخابی نشان بلہ چھینا، یہ مبینہ طور پر شاید کسی حلقے کی ہدایات کے اوپر انہوں نے یہ کام کیا۔ اب ان کو نوٹس ان کے گھر پر رسیو نہیں ہوا تھا، انہوں نے صرف ٹویٹر پر دیکھا کہ ایف آئی اے نے ان کے نام کا نوٹس جاری کیا ہے، اس کے بعد یہ ایف آئی اے میں پیش ہوئے، اور اب اسد طور جو کہ میرے ایک ادارے میں کام بھی کرتے رہے ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد جب ان کو 8-10 گھنٹے بٹھا کر گرفتار کیا گیا تو ایک پرچی باہر آئی جس پر بڑا ایک تکلیف دہ میسج تھا۔ آپ کو بھی یہ میسج بڑا تکلیف دہ لگے گا، اور اس پرچی پر اسد طور کی جانب سے یہ پیغام لکھا گیا کہ میری جو 78 سالہ ماں ہیں ان کو کسی رشتہ دار کے گھر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اسد طور اور ان کے والدہ جو ہیں یہ اکیلے رہتے ہیں۔ تو اب ان کی 78 سالہ والدہ جو ہیں یہ اکیلی ہیں، اور جرم صرف اتنا ہے کہ مبینہ طور پر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق کوئی ایسے الفاظ کہہ دیے جو شاید انہیں پسند نہیں آئے۔ لیکن یہاں پر فوج کے کمانڈر ان چیف کے شہباز شریف کے خلاف ایکشن کے متعلق جو سب سے بڑی اور سب سے بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، جو سب سے حساس نوعیت کی خبر آئی ہے، اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں، کیونکہ فوج کے کمانڈر ان چیف کے متعلق دو بڑی حساس نوعیت کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں۔ ایک انتہائی اہم شخصیت اچانک ریڈ زون میں موجود ایک حساس عمارت میں پہنچی، اور یہاں پر پھر پاکستان کی فوجی قیادت، یا آپ کہہ لیں کہ ایک طاقتور جنرل کے حوالے سے ایک بڑی غیر معمولی ایکٹیویٹی ہوئی، ایک بڑی غیر معمولی سرگرمی ہوئی۔ اب ریڈ زون کی یہ جو حساس عمارت ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ ریڈ زون کے اندر جیسے پرائم منسٹر ہاؤس، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، دفتر خارجہ، سپریم کورٹ، پارلیمنٹ، ایوان صدر اور غیر ملکی سفارت خانے بھی قائم ہیں، تو یہ ساری ایکٹیویٹی ہوئی ہے ایک حساس ترین عمارت میں جہاں پاکستان کے سب سے بڑے آئینی عہدیدار بیٹھتے ہیں۔ تو ان کو دو طرح کے میسیجز دیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک میسیج تو یہ تھا کہ اب آپ نے کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا جو کہ اس وقت یہ جعلی حکومت بن رہی ہے، اس حکومت کے بننے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کا باعث بنے۔ اور دوسرا پیغام یہ دیا گیا تھا کہ آپ کے پاس یہ جو آخری 10-12 دن ہیں یہ آپ نے بڑی خاموشی کے ساتھ گزارنے ہیں، یعنی دو طرح سے پریشرائز کیا گیا اس آئینی شخصیت کو۔ لیکن اب فوج کے سپریم کمانڈر یعنی صدر عارف الوی، جو پاکستان کے سب سے بڑے آئینی عہدیدار بھی ہیں، ان کے متعلق یہ بریکنگ نیوز آئی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی سمری باضابطہ طور پر مسترد بھی کی، اور باضابطہ طور پر انہوں نے یہ سمری واپس پرائم منسٹر ہاؤس میں بھجوا دی، اور انہوں نے یہ کہا واپس بھجواتے ہوئے اس سمری کو کہ پہلے خواتین اور اقلیتوں کی نشستوں کو مکمل کیا جائے، یعنی پی ٹی آئی کو جو اقلیتوں کی اور خواتین کی مخصوص نشستیں الاٹ ہونی ہیں، یہ نشستیں الاٹ کی جائیں۔ لیکن اب اس معاملے میں ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز جو اب سے 5 منٹ پہلے سامنے آئی ہے، یہ اپنے ویورز کو کوئکلی بتاتے ہیں
کیونکہ ایک طرف تو صدر کے فیصلے کے بعد ایک بڑی گھناؤنی واردات کی گئی، اور وہ گھناؤنی واردات یہ کی گئی کہ قومی اسمبلی کے جو سابق سپیکر تھے، جن کو اب بھی آپ سپیکر کہہ سکتے ہیں، یعنی راجہ پرویز اشرف، ان کے ذریعے قومی اسمبلی کا اجلاس زبردستی بلانے کی کوشش کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ ان کے پاس اختیار ہے کہ یہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں۔ 29 فروری کو یہ جعلی قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، لیکن اب اس کے اندر ایک بہت بڑا ٹوسٹ آیا، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ آئین کے تحت صدر کا اختیار کسی بھی صورت سپیکر استعمال نہیں کر سکتے۔ سپیکر قومی اسمبلی کا اجلاس صرف اس صورت میں بلا سکتے ہیں جب خدا نخواستہ کسی صدر کی وفات ہو جائے، کسی صدر نے استعفیٰ دے دیا ہو، کسی صدر کا مواخذہ ہو جائے، اور صدر کی جو عہدہ ہے اور یہ نشست اگر خالی ہو، تو اس صورت میں صرف سپیکر قومی اسمبلی کا اجلاس بلا سکتے ہیں۔ اس لیے اب یہ ایک غیر آئینی اقدام ہے، لیکن یہ غیر آئینی اقدام بھی الٹ کر رہ گیا ہے، کیونکہ شریف خاندان کے گھر کی ایک شخصیت، اور ایک ایسی شخصیت جو کہ عمران خان صاحب کی بڑی ناقد ہے، اس کا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا ہے، اور کنور دلشاد صاحب نے اب یہ کہا ہے کہ کسی بھی صورت سپیکر کے بلائے گئے قومی اسمبلی کے اجلاس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہوگی، اور اس کے اندر جو پروسیڈنگ ہوگی یہ بھی ساری غیر قانونی پروسیڈنگ ہوگی۔ لیکن یہاں پر علی امین گنڈا پور کے متعلق جو سب سے حساس اور سب سے بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، اس کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ 2 سینئر صحافی جن کو نون لیگ کے بڑے قریب سمجھا جاتا ہے، انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کے متعلق ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، اور اس دعوے میں انہوں نے یہ کہا کہ علی امین گنڈا پور نے عمران خان صاحب کے خلاف مبینہ طور پر ایک نام نہاد بغاوت کر دی ہے، اور اب وہ کے پی کی وزارت اعلیٰ کا الیکشن آزاد حیثیت میں لڑیں گے۔ وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہو رہے، انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے سے انکار کر دیا، آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے۔ اور ان صحافیوں نے یہ دعویٰ کیا، پہلے میں آپ کو یہ دعویٰ بتا دوں، لیکن اصل جو بریکنگ نیوز میرے پاس حقائق پر مبنی موجود ہے وہ بھی میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اب ان صحافیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ چونکہ علی امین گنڈا پور کو دوبارہ سے پولیس گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تو ان کو کوئی میسج دیا گیا کہ اگر آپ نے وزیر اعلیٰ بننا ہے تو آپ سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے نہیں بلکہ آزاد حیثیت میں وزیر اعلیٰ بنے، تو تب آپ کو گرفتار بھی نہیں کیا جائے گا، اور اس صورت میں آپ کو وزیر اعلیٰ بھی بننے دیا جائے گا۔ لیکن یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، یہ غلط خبر لانچ کروائی گئی۔ اصل وجہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور آزاد حیثیت میں چیف منسٹر کے پی کا الیکشن اس لیے لڑ رہے ہیں کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہو سکتے ٹیکنیکل ریزنز پر، اور وہ ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے، اس کے اندر بھی علی امین گنڈا پور صاحب نے صوبائی صدارت کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہوئے ہیں، اور اگر وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو جائیں تو پھر وہ تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن صوبائی صدر کے طور پر نہیں لڑ سکیں گے۔ اس لیے عمران خان صاحب کی مشاورت سے، ان کی منظوری سے اور عمران خان صاحب کی اپنی ہدایت پر علی امین گنڈا پور نے آزاد حیثیت میں یہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ووٹ ان کو سنی اتحاد کونسل یعنی پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار دیں گے، اور پوری پی ٹی آئی اس پر متفق ہے۔ اس لیے یہ جو جعلی قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے بڑا خطرناک، اس کے اوپر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بڑی بریکنگ نیوز، تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملنے کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے۔ اس خبر کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ اب فوج کے کمانڈر ان چیف اور فوج کے سپریم کمانڈر نے جو دباؤ ڈالا قومی اسمبلی کی اجلاس بلانے کی سمری روک کر، یہ دباؤ کام کر گیا ہے، کیونکہ اب سنی اتحاد کونسل یعنی پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کی جو درخواست تھی، یہ سماعت کے لیے فکس کر لی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے جو 5 ارکان ہیں، یہ الیکشن کمیشن کا جو 5 رکنی بینچ ہے، وہ اب اس درخواست کی سماعت کرے گا، اور الیکشن کمیشن نے اس کے لیے کاز لسٹ بھی جاری کر دی۔ لیکن یہاں پر وزیر اعلیٰ کے منہ پر تھپڑ کے متعلق جو ایک بڑی کڑاکے دار قسم کی خبر ہمارے پاس موجود ہے، جو ہمارے ذرائع نے ہمیں خبر دی ہے کہ وزیر اعلیٰ کے منہ پر کیسے تھپڑ مارا گیا، یہ کڑاکے دار خبر جو ہے یہ مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ اس خبر کو پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا،
لیکن ہم آپ کو اس کے دو نکات مختصراً بتاتے ہیں۔ اب وزیر اعلیٰ کو تھپڑ لگنے کا یہ واقعہ عملی طور پر یہ ایک اعلیٰ ترین سطح کے اجلاس میں پیش آیا۔ یہاں پر کچھ سیکیورٹی سے تعلق رکھنے والے آفیسرز بھی موجود تھے اور یہاں پر ایک وزیر بھی موجود تھے۔ اب یہاں پر دو وجوہات پر ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہوا اور یہاں پر پھر وزیر اعلیٰ کی اور وزیر کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ یہاں پر جو سیکیورٹی کے آفیسرز موجود تھے وہ بھی ہکا بکا رہ گئے کہ یہ لڑائی کیوں ہوئی، کیونکہ وزیر اعلیٰ نے اس وزیر کو براہ راست گالیاں دیں، ان کے گھر والوں کے متعلق بھی بڑے نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ اس کے بعد اس قدر یہ لڑائی بڑھی کہ یہاں پر جو سیکیورٹی اہلکار تھے انہوں نے نگران وزیر اعلیٰ کو اپنے حصار میں لیا اور اپنے حصار میں لے کر یہاں پر ان کو بچایا اور پھر اس کے بعد روانہ ہو گئے۔ اب یہاں پر چونکہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے اس وزیر کو گالیاں بھی دی گئیں تو اس نے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا، اور یہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں جن کے دور میں تحریک انصاف پر بدترین جبر کیا گیا۔ سابق ایک سپریم کورٹ کے جج جن کو مبینہ طور پر چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے بڑے قریب سمجھا جاتا ہے، اور یہ اب نگران وزیر اعلیٰ یعنی جو کہ رخصت ہو گئے۔ اب ان کے متعلق پتہ چلا ہے کہ ان کی نگران وزیر صحت کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور ان جو یہ سندھ کے نگران وزیر صحت ہیں انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ میں یہاں پہ رکوں گا نہیں، میں ان گالیوں کا بدلہ لوں گا۔ لیکن یہاں پر ایک اور بڑی بریکنگ نیوز اور اس سے جڑی جو ویڈیو ہے اس کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ ایک طاقتور جنرل اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک انتہائی اہم اور انتہائی حساس نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اس خبر کو پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا، لیکن ہم آپ کو اس خبر کے دو نکات بتاتے ہیں، کیونکہ اب جو ویڈیو سامنے آئی ہے یہ ویڈیو شریف خاندان کے لیے بھیانک ثابت ہوئی ہے کہ اب پنجاب اسمبلی کے 96 فارم 45 سامنے آ گئے ہیں، جو آپ ہماری اسکرین پر بھی دیکھیں گے۔ یہ فارم 45 مصدقہ تصدیق شدہ فارم 45 ہیں، اور ان فارم 45 کے مطابق تحریک انصاف سے 96 نشستیں صرف فارم 45 کے تحت پنجاب میں چھینی گئیں، اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں بھی 97 نشستیں پی ٹی آئی کی فارم 45 کے مطابق چھینی گئی ہیں۔ لیکن اب اس سے جڑی ایک ویڈیو خود پی ٹی آئی نے ریلیز بھی کر دیا ہے، لیکن یہاں پر ایک اور بڑی بریکنگ نیوز اور ایک اور تکلیف دہ جو خبر ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ جو بریکنگ نیوز ہے یہ پنجاب کے ڈپٹی اسپیکر کے متعلق ہے۔ یہ جو پنجاب کے ڈپٹی اسپیکر ہیں یہ اصل میں تحریک انصاف کے امیدوار اصغر جویا سے 15,000 ووٹوں سے آ رہے۔ اب اس معاملے پر ایک ویڈیو سامنے آئی ہے۔ اصغر جویا نے کہا ہے کہ میں مسجد میں قرآن پاک پر حلف دے کر کہتا ہوں کہ میں 15,000 ووٹوں سے جیتا۔ یہ جو جعلی ڈپٹی اسپیکر ہیں یہ حلف دے کر کہہ دیں کہ نہیں وہ جیتے ہیں تو میں اپنی ہار تسلیم کر لوں گا۔ لیکن یہاں پر آپ کو ایک اور بڑی بریکنگ نیوز اور تازہ ترین جو آج کی خبر ہے اس کے متعلق آگاہ کرتے ہیں، اور اس سے جڑی ایک تکلیف دہ ویڈیو اس وقت راولپنڈی سے سامنے آئی ہے۔ اور راولپنڈی میں قومی اسمبلی کی جو 7 نشستیں تھیں یہ 7 کی 7 نشستیں اصل میں پی ٹی آئی نے جیتیں، اور اس کے بعد اب چودھری نذیر نے ایک فارم 45 کی پورا جو کمپائل فارمیٹ میں جاری کیے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ساری نشستیں ہم جیتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں نون لیگ کے امیدواروں کو کہ ایک بھی مصدقہ فارم 45 لے آئیں کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ یہ الیکشن جیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اعلیٰ جنرل اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز جو پاکستان کے ایک بڑے چینل نے نشر کی ہے، اس کے دو نکات بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور مریم نواز کے متعلق جو ایک بڑی عجیب و غریب اور مضحکہ خیز خبر آئی ہے اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ مریم نواز کے متعلق ایک سرخی فرمائشی لگائی گئی کہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ، لیکن اب ایک ٹویٹر پر ٹرینڈ چل رہا ہے کہ مریم نواز چیف منسٹر نہیں تھیف منسٹر، یعنی مریم نواز وزیر اعلیٰ نہیں ہیں بلکہ ایک چور وزیر اعلیٰ ہیں، اور یہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ پر چل رہا ہے، اور اس ایک ویڈیو پر ظاہر ہے کہ پورے شریف خاندان کو بڑی شرمندگی کا سامنا بھی ہوگا۔ لیکن مریم نواز کی ایک اور ایسی ویڈیو ہے جس نے سوشل میڈیا پر بڑا تہلکہ مچایا
کیونکہ مریم نواز نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ خواتین کے حقوق کا تحفظ کریں گی اور خواتین کو اگر کسی نے ہراساں کیا تو اس پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ لیکن اب مریم نواز کی اپنی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں انہوں نے اسمبلی کے اندر اپنا جعلی حلف اٹھانے کے بعد انہوں نے عظمیٰ کاردار کو دھتکار دیا جب وہ مبارکباد دینے کے لیے آگے بڑھیں۔ عظمیٰ کاردار جو ہے انہوں نے اس سے پہلے تحریک انصاف کے خلاف بھی بڑے بے بنیاد الزامات لگائے، لیکن اب ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ مریم نواز نے ان کو دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا اور ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ تضحیک کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن یہاں پر اسلام آباد سے ایک بڑی بریکنگ نیوز جو اب سے 10 منٹ پہلے سامنے آئی ہے، اس کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بریکنگ نیوز ایسی ہے جس سے جڑی ویڈیو سوشل میڈیا پر تو وائرل ہو چکی ہے، لیکن پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے اس ویڈیو کو بھی نشر نہیں کیا۔ اب یہ جو ویڈیو ہے یہ آئی ہے اسلام آباد سے اگین ایک پروگرام سے، اور اس پروگرام میں مصطفیٰ نواز کھوکھر نے یہ فارم 45 دکھائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اسلام آباد کے 2 حلقوں سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا، یہ میرے پاس فارم 45 موجود ہیں، اور ان فارم 45 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کے امیدواروں نے اسلام آباد کے 3 حلقے جیتے، لیکن بدقسمتی سے جو تحریک انصاف کے امیدواروں نے 3 حلقے جیتے یہ نون لیگ کو دیے گئے اور ان کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیے گئے۔ لیکن یہاں پر 2 طاقتور جنرلز اور عمران خان صاحب کے متعلق جو اہم ترین خبر ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور اسما آپ جو ہاتھ کے اشارے سے کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، یہ بھی ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں اور کوئکلی شیئر کریں تاکہ پھر 2 جنرلز اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اہم خبر اپنے ناظرین کے سامنے ہم رکھیں۔ آج کی دوسری بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ عمران خان صاحب اور 2 اہم طاقتور جنرلز کے متعلق ایک اہم خبر اب سے 5 منٹ پہلے آئی ہے۔ یہ کیا بریکنگ نیوز ہے؟ پاکستان کے سب سے بڑے چینل نے اس خبر کے حوالے سے کیا 3 اہم انکشافات کیے ہیں، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن خبر کی تفصیلات کو بتا دیں کہ مریم نواز نے اسمبلی میں ایک عورت کو دھکا دے دیا اور ان کو دھتکارا۔ اس عورت کی تذلیل کے واقعہ کچھ یوں ہے کہ مسلم لیگ نون کی رہنما آج جب نو منتخب وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ملی تو بہت ہی پرجوش انداز میں ملی، مگر اس کے بعد مریم نواز کی جانب سے ان کا ہاتھ ہٹائے جانے کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا۔ یہ جو کارکن تھی ان کا نام عظمیٰ کاردار ہے، مریم نواز کو مبارکباد دے رہی تھی۔ مریم نواز کے رد عمل پر عظمیٰ کاردار حیرانی سے دیکھتی رہ گئی کہ مریم نواز کو مبارکباد دینے پر مریم نواز نے اس طرح کا ری ایکشن کیوں دیا ہے۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ اڈیالہ جیل سے 97 سیکنڈ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس ویڈیو میں کیا مناظر ہیں، اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کو کیا آپشنز دیے گئے ہیں، ان آپشنز پر خان صاحب نے کیا جواب دیا ہے، اور ایک سرپرائزنگ واقعہ جو ہوا ہے، غیر معمولی صورتحال جو اڈیالہ جیل میں پیدا ہوئی ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ کیا شیئر کریں گے؟ دیکھیں اسما، عمران خان صاحب اور 2 طاقتور جنرلز کے متعلق جس خبر کا آپ نے ذکر کیا یا 2 طاقتور شخصیات کے متعلق، اس حوالے سے آج پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل کے ایک معروف اینکر نے ایک بڑی بریکنگ نیوز شیئر کی ہے، اور ان کا انکشاف یہ ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ خبر 100% درست ہے۔ انہوں نے اپنے پروگرام میں بھی فوجی قیادت اور عمران خان صاحب کے متعلق اس خبر کو ڈسکس کیا ہے، اور یہ جو خبر ہے اس کے اندر ایک دعویٰ کیا گیا جس سے جڑی ایک ویڈیو پھر اڈیالہ جیل سے وائرل بھی ہوئی، اور وہاں پر کس قسم کی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی اس کو بھی ایکسپلین کیا گیا۔ اب یہ جو اینکر ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک ایسی صورتحال میں جب عمران خان صاحب نے 180 نشستیں قومی اسمبلی کی عملی طور پر حاصل کیں، پنجاب میں بھی اصل میں عمران خان صاحب کا مینڈیٹ ہے، اور کے پی میں 3/4 نشستیں جو ہیں یہ عمران خان صاحب کی اور تحریک انصاف کی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب کو اس نظام سے مائنس کرنے کی ہر کوشش جو ہے وہ عوام نے ناکام بنا دیا ہے۔ مریم نواز نے یہ نام نہاد سٹیٹمنٹ دیا کہ اس وقت خواتین اور مریم نواز، نون لیگ نے سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ اصل میں عمران خان صاحب عوام کی ریڈ لائن تھی۔ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال کر جب یہ ریڈ لائن کراس کی گئی تو عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے 8 فروری کے الیکشن میں انتقام لے کر عمران خان صاحب کو 2/3 سے بھی زائد اکثریت دلوا دی۔ اب اس پوری صورتحال میں
ایک دعویٰ یہ جو اینکر صاحب ہیں ان کی جانب سے یہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو پاکستان کے طاقتور حلقوں کی 2 شخصیات کی جانب سے ایک بڑا اہم میسج دیا گیا اور اس میسج میں عمران خان صاحب کے سامنے ایلیجڈلی مبینہ طور پر 2 آپشن رکھے گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے سامنے ایک آپشن یہ رکھا گیا کہ اس وقت کے پی میں جس طرح سے تحریک انصاف کی حکومت بننے جا رہی ہے، تو اگر عمران خان صاحب اپنے نظریے میں کچھ نرمی اختیار کر لیں تو کے پی میں تحریک انصاف کی آزاد حکومت بننے کی راہ میں جو رکاوٹیں حائل ہیں ان کو دور کر دیا جائے گا اور کے پی میں تحریک انصاف کی حکومت کو سموتھلی چلنے دیا جائے گا۔ ایک پیغام مبینہ طور پر عمران خان صاحب کو یہ دیا گیا، دوسرا پیغام خان صاحب کو ایلیجڈلی مبینہ طور پر ان اینکر صاحب کے بقول یہ دیا گیا کہ اگر آپ صرف اور صرف 4 سے 8 ماہ تک آپ اپنے موقف کے اوپر تھوڑا سا لچک دکھا دیں، تھوڑا سا اگر آپ اپنے نظریے کے اوپر لچک دکھا دیں تو اس پوری صورتحال میں تحریک انصاف کے لیے 3-4 بڑی اچھی خبریں اگلے 6 سے 8 ماہ میں آ جائیں گی، اور ان میں سے ایک خبر ممکنہ طور پر تحریک انصاف کی وفاق میں حکومت بنانے کے متعلق یا تحریک انصاف کے اقتدار میں واپس آنے کے متعلق بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے مبینہ طور پر خان صاحب کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے مقدمات میں جلد آپ کو رہائی بھی مل جائے گی اور آپ کو مین وائل بنی گالہ بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اب اس پر عمران خان صاحب نے کیا جواب دیا یہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا بڑا اہم 2-3 جملوں کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک تو یہ کہا کہ دھاندلی زدہ نتائج کے ذریعے پنجاب اسمبلی میں ایک غیر آئینی جعلی وزیر اعلیٰ کو براجمان کیا گیا، سالہ سال سے ملک و قوم کو لوٹ کر لندن اور پوری دنیا میں جائیدادیں بنانے والا خاندان ایک بار پھر پنجاب میں لوٹ مار کا بازار گرم کرنے کے لیے سرگرم ہو گیا ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے باہر کرفیو نافذ کیا گیا، پی ٹی آئی کے نامزد امیدواروں کو اور منتخب اراکین کو اجلاس میں شرکت سے روکا گیا، اور یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ کے جو امیدوار تھے جن کو پشاور ہائی کورٹ نے تمام مقدمات میں ضمانت دی، یعنی میاں اسلم اقبال، ان کو بھی پنجاب اسمبلی نہیں جانے دیا گیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک شکست زدہ خاتون کو اقتدار کی کرسی تک پہنچانے کے لیے عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا اور اب ایوان کا تقدس جو ہے پامال کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے آخری میسج میں یہ کہا کہ میں کسی بھی صورت کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، میں یہ فیصلہ کر بیٹھا ہوں کہ میں صرف اپنے رب کے حضور جھکوں گا، اپنی قوم کو بھی کسی کے آگے نہیں جھکوں گا، کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کروں گا۔ یہ اگر میری عمر 1000 سال ہو، 1000 سال تک بھی مجھے جیل میں ڈالیں تو میں اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ آج کی تیسری بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ فوج کے کمانڈر ان چیف کا شہباز شریف کے حوالے سے ان کے خلاف ایک پہلا ایکشن دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس دوران ریڈ زون کے حساس عمارت میں کیا ناقابل یقین واقعہ ہوا ہے، اس خبر کو پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا ہے۔ فوج کے کمانڈر ان چیف کو یہ ایکشن کیوں کرنا پڑا، اس دوران شہباز شریف سے جڑی ایک حیران کن ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ اس ویڈیو کے مناظر کیا ہیں، اور اسی دوران مریم نواز کی بھی ایک ویڈیو نے سوشل میڈیا پر طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں کیا کچھ مناظر ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس ویڈیو کے بعد شریف خاندان کو کس طرح سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، کیونکہ یہ آج کی تیسری اہم خبر ہے۔ لیکن پہلے آپ کو خبر بتا دیں، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ریمارکس جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی سائفر اور توشہ خانہ کیسز میں ٹرائل کورٹ سے سزا کے فیصلوں کے خلاف اپیل اور سزا معطلی کی درخواستوں پر وفاقی تحقیقاتی ایجنسی اور قومی احتساب بیورو کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جمعرات 29 فروری تک جواب طلب کر لیا ہے، جبکہ عدالت نے شریک مجرمان شاہ محمود قریشی اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر بھی جمعرات کے لیے نوٹس جاری کر دیا تھا۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا، یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ حساس عمارت میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، جو ریڈ زون میں حساس عمارت ہے وہاں پر کیا کچھ ایسا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ایک حیران کن ویڈیو شہباز شریف کی وائرل ہوئی ہے، اس ویڈیو کے مناظر کیا ہیں،
اور مریم نواز کی کون سی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس کے بعد شریف خاندان جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے شریف خاندان کو؟ ہمارے ناظرین کے ساتھ اندرونی کہانی کیا شیئر کریں گے؟ دیکھیں اسما، ایک تو مریم نواز کی ایک اور ایسی ویڈیو وائرل ہے جس پر پورے شریف خاندان کو شرمندگی کا سامنا ہوگا، اور 2 جاسوسوں کے متعلق بھی اب ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے۔ ایسے جاسوس جن کو عمران خان صاحب کی جاسوسی پر مامور کیا گیا تھا، لیکن اب ان کے متعلق ایک خبر ایک ایسی صورتحال میں آئی جب عمران خان صاحب الیکشن کے بعد ایک اور بہت بڑے آپ کہہ لیں کہ سیاسی روپ میں سامنے آیا ہے، اور عمران خان صاحب کی مقبولیت تو پہلے بھی اتنی تھی، لیکن اب ان کی مقبولیت پر سب سے بڑی تصدیق کی مہر جو ہے یہ الیکشن نتائج کی صورت میں ثبت ہو گئی ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک اہم فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں آیا ہے، اور یہ فیصلہ 2 جاسوسوں کے متعلق بھی ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب عمران خان صاحب کو جو ان سے ملاقات کے لیے جانے والی شخصیات ہیں، یہ جب بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کرتی تھی تو 2 جاسوس جو ہیں یہ یہاں پر موجود ہوتے تھے، اور اس حوالے سے سب سے پہلے بریکنگ نیوز میں نے یہاں پر شیئر کی تھی۔ جب عمران خان صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، لوگ اس وقت کہہ رہے تھے کہ یہ خبر درست نہیں ہے، لیکن خان صاحب نے بعد میں خود اس کی تصدیق کی، اور اب ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو تنہائی میں وکلاء سے ملنے کی اجازت ہوگی، اس دوران کوئی اہلکار کھڑا نہیں ہوگا۔ عدالت نے جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں ان کو پینسل اور پیپر لے جانے کی اجازت بھی دی ہے۔ پہلے اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں ان کو پینسل اور پیپر لے جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، لیکن اس کے اندر ایک اور ٹوسٹ ہے، اور بڑا عجیب و غریب ٹوسٹ ہے، کیونکہ ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں میں جاسوس موجود نہیں ہوں گے، لیکن دوسری جانب ٹوسٹ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے جس کانفرنس ہال میں عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی جاتی ہے، جو خان صاحب سے ملنے والی شخصیات ہیں، تو وہاں پر آلریڈی بگنگ ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں، خفیہ جاسوسی کے آلات لگے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کی ہر قسم کی گفتگو کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ جاسوس موجود ہوں یا نہ ہوں، عمران خان صاحب کا اتنا خوف ہے کہ ان کی جاسوسی اور ان کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کو ریکارڈ کیا جاتا رہے گا۔ آج کی چوتھی بڑی اہم بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کیسے منتخب ہو گئے ہیں، اور اس پوری صورتحال میں اب سے 20 منٹ پہلے تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ بننے کے حوالے سے کیا اہم فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن پہلے آپ کو خبر کی تفصیل بتائیں کہ اسمبلی سیکریٹریٹ نے 29 فروری کو قومی اسمبلی اجلاس کا وقت مقرر کر دیا ہے، اور اجلاس صبح 10 بجے ہوگا۔ آئین کے آرٹیکل 91 کے تحت انتخابات کے 21ویں روز جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا لازم ہے۔ حکام کے مطابق صدر اجلاس 21ویں روز سے قبل بلا سکتے ہیں، مگر انہوں نے نہیں بلایا ہے۔ حکام قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا کہنا ہے کہ 21ویں روز اجلاس ہونا لازم ہے، صدر یا اسپیکر کی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ بھونڈا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس بھونڈے دعوے کے حوالے سے کیا آپ بتانا پسند کریں گے ہمارے ناظرین کو؟ کیا اندرونی کہانی ہے کہ جو یہ بھونڈا دعویٰ کیا گیا ہے اجلاس بلانے کے حوالے سے؟ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس ویڈیو کے کیا مناظر ہے؟ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے متعلق ایک اہم خبر آ رہی ہے، اس خبر کی تفصیلات کیا ہیں؟ عمران خان کی کیسز کے حوالے سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے وہ کیا فیصلہ ہے؟ اور 20 منٹ پہلے بھی تحریک انصاف کے حوالے سے وزیر اعلیٰ بننے کے حوالے سے بھی اہم بریکنگ نیوز آئی ہے۔ ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ اندرونی کہانی کیا شیئر کریں گے؟ دیکھیں اس بار ایک تو نواز شریف کے متعلق ایک ٹی وی چینل سے ایک ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، اور نواز شریف کے گھر سے گواہی آ گئی ہے کہ نواز شریف ووٹ چور ہیں۔ مریم نواز کے گھر سے گواہی آ گئی ہے کہ مریم نواز ووٹ چور ہیں، اور اس ویڈیو میں اسٹیبلشمنٹ کو اور فوجی قیادت کو براہ راست دھمکیاں دی گئی ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر، اور یہ ایک جعلی بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو ہرایا۔ اگرچہ پوری کوشش کی گئی کہ نواز شریف کو کسی طریقے سے جتوایا جائے، لاہور کی نشست بھی نواز شریف ہارے ہوئے تھے، ایک دھاندلی کی ویڈیو بھی وہاں سے وائرل ہے، مصدقہ فارم 45 بھی وائرل ہیں، جس کے مطابق یاسمین راشد صاحبہ انہوں نے نواز شریف کو شکست دی، مانسیرا سے بھی نواز شریف کو شکست ہوئی۔ تو ایک تو بجائے اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ کا شکریہ ادا کریں، اب ایک کریکٹر کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لانچ کروایا نواز شریف نے۔ یہ کریکٹر ہیں جاوید لطیف،
انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں بھی دی، لیکن ساتھ ہی نواز شریف اور مریم نواز کے ووٹ چور ہونے کا اعتراف بھی کر لیا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ کچھ جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ 8 فروری کو جیتے، یعنی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے امیدوار، وہ 8 فروری کے نتائج کے نتیجے میں جیتے، لیکن باقی جو نون لیگ کو سیٹیں دی گئی ہیں یہ 9 فروری کو جیتنے والے لوگ ہیں، ان کو 9 فروری کو جتایا گیا ہے، یعنی خود انہوں نے تسلیم کر لیا کہ 9 فروری کو آپریشن کے ذریعے نون لیگ کو جتایا گیا۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں جو ہم نے کہا کہ مریم نواز کی وزارت اعلیٰ کالعدم، تو اس پر عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ مریم نواز کی وزارت اعلیٰ اپنے بوجھ تلے دب کر ختم ہو جائے گی، یہ وزارت اعلیٰ جعلی ہے، یہ جلد کالعدم ہوگی، جس دن فارم 45 کے مطابق فیصلہ ہوگا اس دن میں شرافت سے وہ یہ نشست ہار جائیں گی، جیسا کہ آپ اس وقت ہمارے تھمبنیل میں بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمارے کیپشن میں دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ یہ ایک جعلی وزارت اعلیٰ ہے جو کہ کالعدم ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔